अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब के साथ। डॉक्टर साहब का ज़बरदस्त अपना एक व्यू है, अपना एक तजिया है। आप इनको टीवी पे देखते हैं, बड़े प्रोग्रामों में डॉक्टर साहब आते हैं। आज हमने डॉक्टर साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए मदऊ किया कि एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि इस वक्त क्या मुल्की माशी हालात क्या हैं, कब तक ये हालात चलते रहेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या इमरान खान की टीम इस काबिल नहीं है कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, फिर बजट क्या है, एक डिटेल डिस्कशन होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि एक बजट हुआ है, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि क्या आपका क्या मौक़िफ़ है इन हालात में, कैसा बजट होना चाहिए था अपोजिशन जिसको कहती है कि बड़ा मेरा ख्याल है ये मारूज़ी हालात को देखा जाए तो ये काफ़ी हकीकत पसंदाना बजट है। और अगर हम सियासत को एक साइड पे रखें, मौजूदा हुकूमत की जगह कोई भी हुकूमत बजट दे रही होती है इन हालात में तो शायद इसी किस्म का बजट होता, खा ये PMLN बना रही होती या ये पीपल्स पार्टी बना रही होती या ये कोई और जमात जो है उसको कहा जाता है कि ये बजट बनाया जाए, तो को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत जो है, जब उसके पास जो नेट फेडरल रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, वो जितने भी उसके पास महसूलात आते हैं सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद जो टोटल उसके पास बचता है, अगर आप उसको देखें तो वो 3.4 ट्रिलियन 3462 अरब रुपए उसके पास जेब में है जब उस 1 जुलाई को साल अपना शुरू कर रही होगी। और उसको तकरीबन 8000 अरब रुपए के अखराजात जो हैं वो करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि साल के शुरू होते ही उसको नए कर्ज़े लेने के बारे में सोचना होगा, उसको देखना होगा कि अपने अखराजात कहाँ से पूरे करने हैं। और फिर उससे बड़ा सिस्टम ये है कि उन अखराजात में जो सबसे पहला ख़र्चा उसको करना है वो है सूद की अदायगी और कर्ज़ों की अदायगी। और अगर आप सूद और कर्ज़े दोनों को मिला लें तो वो तकरीबन 3900 रुपये का ख़र्चा है, यानी 3400 अरब रुपये आपकी जेब में है और 3900 अरब रुपये आपको आते ही सूद और पिछले कर्ज़ों की अदायगी के लिए देने हैं। फिर उसके बाद दफ़ा है, उसके बाद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद PSGP भी है, उसके बाद एनर्जी सर्कुलर डेट है जो कि दफ़ा से ज़्यादा है, इस वक्त 1500 अरब रुपये के लगभग जा पहुँचा है। उसके बाद जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, PIA है, स्टील मिल्स है, रेलवेज़ है, इस तरह के दूसरे हुकूमती इदारे जो खसारे में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सियासत तो हम ज़रूर सियासी बयान दे सकते हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत जिसको ये सारे खर्चे चलाने हो तो उसको आते ही सोचना ये पड़ता है कि मुझे नए कर्ज़े किधर किधर से लेने हैं ताकि पिछले कर्ज़े चुकाऊं और अगले काम जो है वो मैं करूं। तो बजट तकरीबन इसी तरह का होता, कोई भी हुकूमत उसको बना रही होती। सर ये बताइएगा, आप चूँकि इन सारी चीज़ों पे तजिया करते हैं, लिखते हैं, आपका खुद ओढ़ना बिछोना यही है, तो पिछली जो गवर्नमेंट थी, पिछले जो माशी हालात थे और आज की गवर्नमेंट और आज के माशी हालात का अगर आप थोड़ा सा तकाबली जायज़ा लें हमारे नाज़रीन के लिए। किसको मेरा ख्याल है सिर्फ मैं इन दो हालात को नहीं, आप अगर शौकत अज़ीज़ साहब के ज़माने से शुरू करें तो शौकत अज़ीज़ साहब के ज़माने में 2006 तक हालात आपको काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे। और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो पाकिस्तान का वार एंड टेरर में एक मेजर इत्तेहादी होना था। कोलिशन सपोर्ट फंड के अच्छे खासे पैसे जो थे वो हमारे पास आ रहे थे। और आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी उन सूरतों में खासी ग्रो करती है, नज़र आती है। 2007 जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की मईशत के लिए। ये वो साल था जिसमें कि तेल की कीमतें जो थी $55 पर बैरल से $110 पर बैरल पे चली गई। लेकिन चूंकि वो इलेक्शन ईयर था, शौकत अज़ीज़ साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वो कीमतें पास ऑन नहीं की कंज्यूमर पे। कीमतें डबल हो गई आलमी मंडी में उस साल में, लेकिन कंज्यूमर के सिर्फ 9% कीमतें जो थी वो पास ऑन की गई। 91% जो थी वो हुकूमत सब्सिडी देने की कोशिश कर रही थी। और ये वो है जो कि एनर्जी सर्कुलर डेट की, मौजूदा एनर्जी सर्कुलर डेट की यहाँ से इब्तदा हुई कि आप महंगी बिजली पैदा कर रहे थे, उसके बाद आप उसको सस्ती बेच रहे थे। उसके साथ ट्रांसमिशन लॉसेस भी थे, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी थे, लोग जो बिल पे नहीं करते। और फिर हम आते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आते ही एक तो एनर्जी सर्कुलर डेट जो था वो विरसे में मिला, उसके अलावा उसको मज़ीद कीमतें जो थी तेल की बढ़ती चली गई और ये 110 से बढ़ के $155 पर बैरल तक पहुँच चुकी थी उन सालों में। 2010 में जो एक मेजर शॉक लगा हमारी इकॉनमी को वो फ्लड्स थे। 2011 में दोबारा से फ्लड्स आए
اور یہ وہی سال ہے جس میں کہ وار اینڈ ٹیرر میں اتحادی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی فضا جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی. تو اگر ہم ان پیپلز پارٹی کے 5 سالوں کو دیکھیں تو اس میں 2 جو تھی آسمانی آفتیں یعنی فلڈز اور یہ دہشت گردی, اور اس کے علاوہ انرجی سیکٹر ڈیٹ, اور پھر اس حد تک صورتحال جا پہنچی چونکہ تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی تھیں اور یہ قرضے اتنے بڑھ چکے تھے, جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ نیگیٹو میں تھی فلڈس کی وجہ سے, کہ حکومت کے پاس لٹرلی بجلی پیدا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور یہ سال جو تھے یہ ہمارے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بدترین سال گنے جاتے ہیں. پھر آتی ہے جو 2013 کا الیکشن. پی ایم ایل این گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ایک وعدے پہ آئی اور وہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے, اور انہوں نے یقینی طور پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. اگر ہم پی ایم ایل این کے 5 سالوں کو دیکھیں تو تقریباً سارے جو ایکسٹرنل حالات تھے وہ ہمارے موافق رہے, فیور میں گئے, فیور میں تھے حکومت کے. اس میں خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کوئی سیلاب جیسی آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سی پیک کا سٹارٹ ہو گیا. سی پیک کا سٹارٹ ہوتے ہی چائنیز انویسٹمنٹ اور چائنیز پرائیویٹ انفلوز تھے وہ آنا شروع ہو گئے. سعودی عرب نے حکومت کو آتے ہی $1.5 بلین جو ہے وہ تحفتاً دیے. اس کے بعد 3G اور 4G کی آکشن جو ہے وہ حکومت کرنے میں کامیاب ہوئی. اس کے بعد سکوک بانڈ اور یورو بانڈ جو تھے وہ بیچے گئے. اور سب سے بڑی جو بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ تیل کی قیمتیں گر کے وہ $22-24 پر بیرل پہ آ گئیں. یعنی کہاں ایک سب سے بڑا فیکٹر میرے میں. اب ان سارے حالات کے وجہ سے اور ساتھ ہی جو کہ میں کہوں گا کہ حکومت کی اچھی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف سے رجوع کر لیا. 6 ہفتے کے اندر اندر آئی ایم ایف سے پیکج سائن کیا, اور آئی ایم ایف کے بھی ان کو پیسے بھی ملنے شروع ہو گئے, اور آئی ایم ایف کا لیٹر آف کمفرٹ بھی مل گیا, جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ جیسے ادارے جو تھے وہ حکومت کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے. اب جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ تھے تب تک تو تھوڑا سا ڈسپلن جو تھا وہ نظر آ رہا تھا, لیکن جو ہی 2016 میں آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے خسارہ جو تھا اکانومی میں وہ آنا شروع ہو گیا. دونوں طرح کا خسارہ, روپے کا خسارہ جو کہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ڈالر کا خسارہ جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور حالات یہاں تک پہنچے کہ جب ڈار صاحب کے انگلینڈ جانے کے بعد اور میاں نواز شریف صاحب کے عدالتی انخلا کے بعد جب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کاروبار سنبھالا معیشت کا, تو اس وقت فسکل ایمرجنسی نافذ کرنے کی آوازیں جو تھی وہ آ رہی تھی ہر طرف سے کہ ملک کے معاشی حالات اتنے بگڑنے والے تھے کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ صدر مملکت کو فوری طور پہ ایک معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے تاکہ آنے والا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو روکا جا سکے. اور یہ وہی وقت ہے جب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا وائزلی روپے کو ڈیپریشیٹ کرنا شروع کیا. امپورٹ کو روکنے کے لیے انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کیا, اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن جو ہیں وہ آتے ہیں 2018 والے. لیکن ان الیکشن کے آنے سے پہلے پی ایم ایل این نے اپنا چھٹا بجٹ جو تھا وہ پیش کر دیا. اب 5 سال کی حکومت میں عمومی طور پہ سوچا جاتا ہے کہ حکومتیں 5 بجٹ پیش کریں گی, آلدو کہ کانسٹیٹیوشن میں قطعاً نہیں ہے, اور اسی پروویژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ایم ایل این نے ایک پری الیکشن بجٹ جو ہے وہ پیش کیا, جو کہ اس جو مالی سال جو کہ کل ختم ہو رہا ہوگا اس میں وہ ختم ہو رہا ہوگا وہ والا بجٹ. اب وہ چونکہ الیکشن کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا, الیکشن بجٹ بن گیا, الیکشن بجٹ تھا, اس میں کچھ ان ریئلسٹک ریلیف جو تھے وہ بھی پرووائڈ کیے گئے, اس میں کچھ اس طرح کے ریونیو ٹارگٹ بھی رکھ دیے گئے جو کہ لینا پاسبل نہیں تھا. اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت جب آئی, کیئر ٹیکر حکومت بھی جو اپنے بجلی کے ایکسپینسز تھے, انرجی سرکولر ڈیٹ, وہ اس کو پاس آن نہیں کر پائی. الیکشن ایئر میں شاہد خاقان عباسی نے بھی اس کو پاس آن نہیں کیا. اور الیکشن کے بعد پھر نئی حکومت جب آتی ہے تو نئی حکومت کو جو ورثے میں جو چیزیں ملیں, ایک تو انرجی سرکولر ڈیٹ جو کہ اس وقت بڑھ کے 1.5 ٹریلین ہو چکا ہے, آپ کے دفاع کے 1 سال کے بجٹ سے زیادہ انرجی سرکولر ڈیٹ ہے. اور اس انرجی سرکولر ڈیٹ میں یعنی کہ جب تیل کی قیمتیں کم تھیں, جب سارا کچھ کم تھا, تو پھر تو یہ توقع کی جانی چاہیے تھی کہ یہ کم ہوتا. لیکن جو فیسکو ہے, جو لیسکو ہے لاہور ڈویژن, فیصل آباد ریجن, اور آئی ایس کو جو اسلام آباد ریجن ہے, 2013 میں یہ پروفٹ میں تھے, 2018 میں یہ لاسز میں چل رہے تھے. تو انرجی سبسڈی تو ایک علیحدہ چیز تھی, لیکن ان 5 سالوں میں جو ہوا انرجی کے محاذ پہ وہ یہ ہوا کہ اب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں, کیپیسٹی چارجز پیمنٹ وہ بھی دینے پڑ رہے ہیں.
اور یہ وہ ہے جو کہ انرجی جنریشن پلانٹ جو لگائے گئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، بجلی مہنگی ہے یا سستی ہے، آپ کو وہ ایک فکس اماؤنٹ دینی ہے. اور اس سال کے جو انرجی جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں یہ 660 ارب روپے کو ٹچ کر چکے ہیں، اور یہ اگلے 2 سالوں میں 1 ٹریلین روپے کو ٹچ کر جائیں گے. یعنی آپ کی باقی انرجی سرکولر ڈیٹ کی جو وجوہات تھی آپ ان کو ختم کر بھی لیں تو اب آپ کو یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں یہ لازمی پے کرنا ہوں گے. تو ایک تو یہ ایک میجر فیکٹر رہا. دوسرا جو بڑا چیلنج اس حکومت کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اوور ویلیویشن آف روپی ہے. روپے کو ہم نے آرٹیفیشلی اسٹیبلائز کر کے رکھا. روپے کو یا تو اس کو قدرتاً پچھلے 5-6 سالوں میں اس کی قیمت کو اگر وہ سلپ ہو رہا تھا تو سلپ ہونے دیتے تو شاید ایک دم سے اتنا شوق نہ پہنچتا اکانومی کو. روپے کو مصنوعی طور پہ اسٹیبل رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اوپن مارکیٹ میں کچھ روپیہ کی ڈالر خریدنے جاتا ہے ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ سپلائی رول کے تحت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اب جب آپ اس کو آرٹیفیشلی قیمت کو سپورٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ اسٹیٹ بینک انٹرفیئر کرتا ہے، اور اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کے ذریعے اوپن منی چینجر ڈیلرز کے ذریعے اوپن مارکیٹ میں اپنے ڈالر جو ہیں وہ سیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر ڈیمانڈ آئی ہے 300 ملین ڈالر کی آج اوپن مارکیٹ میں یا بینکس میں اور ڈالر نہیں ہے تو ظاہر ہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا جائے گا. لیکن اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے ڈالر سپلائی کرنا شروع کر دے تو ڈالر کا ریٹ وہیں پہ رہے گا. اور جو پہلے 4 سال تھے پی ایم ایل این حکومت کے اس میں 24 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک نے یہ روپے کی قیمت کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے جو تھے وہ کیش کروائے. زیادہ مطلب اس میں نوٹ چھاپے ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز میں ڈالر تھے انہوں نے وہ ڈالر اپنے سیل کیے اوپن مارکیٹ میں تاکہ روپے کی قدر جو ہے اس میں اضافہ نہ ہو. تو سر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، ایک کنفیوژن ہے. اتنے آپ نے کہا کہ حالات ان کو فیوریبل تھے اس وقت، اتنی زیادہ چیزیں سپورٹیو تھی، ڈالر کا ریٹ مینیج تھا، آئل کی پرائسز بہت کم تھی، اس سب کو بھی لے کے، لیکن لانگ رن کے لیے کسی نے نہیں سوچا. گورنمنٹ اگر تھی تو اس وقت ان کو یہ چاہیے تھا. یقیناً لانگ رن کے لیے سوچا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ صرف ڈار صاحب ہی نہیں بلکہ اس کے بعد 2017 اور 2018 اور مارچ 2019 تک موجودہ حکومت نے بھی روپے کی قیمت کو سہارا دینے کی کوشش کی تو 20 بلین ڈالر مزید اسٹیٹ بینک نے اپنے سیل کیے. یعنی اس وقت تک تقریباً میرے تخمینے کے مطابق 44 بلین ڈالر جو کہ ادھار کے لیے ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے صرف روپے کی قیمت کو سہارا دینے کے لیے مارکیٹ میں سیل کیے تاکہ روپے کی قدر میں استحکام رہے. اب جن ممالک میں، جن اکانومیز میں ڈالر کی ریل پیل ہو، وہاں پہ ایکسپورٹ بڑی اچھی ہو رہی ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہو، وہاں پہ ریمیٹنسز بہت آ رہی ہوں، وہاں پہ تو یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ممالک جو ہیں ڈالرز کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں قرضوں پہ یا ڈالرز جو ان کے پاس لمیٹڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ ظاہر ہے اگر آپ اپنی روپے کو اوور ویلیو کریں گے تو آپ کو اس کے ٹھیک ہے تیل کی امپورٹ جو ہے اس پہ تو آپ کو فائدہ پہنچے گا لیکن آپ کو باقی ساری جگہوں پہ نقصان پہنچتا ہے. اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ سستی لگتی ہیں آپ کے صارفین کو. ظاہر ہے آپ کے روپے کی قیمت میں اگر وہ مصنوعی طور پہ اس میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کی جو امپورٹڈ چیز کی قیمت ہے وہ سستی لگے گی. جب وہ سستی ہوگی تو صارفین جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے، امپورٹڈ چیز خریدیں گے. اور جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے کیونکہ لوکل انڈسٹری اس امپورٹڈ چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتی. اور اس کو تو آپ نے ڈیولپ نہیں کیا، انفراسٹرکچر آپ نے ڈیولپ نہیں کیا، کوالٹی نہیں ڈیولپ. اور جب لوکل انڈسٹری ہرٹ ہوگی تو ظاہر ہے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے جو کہ موجودہ حکومت کو جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جو تیسرا بڑا فیکٹر جو کہ پچھلی ساری حکومتیں جو ہیں وہ نہیں کر سکیں اور موجودہ حکومت بھی اس میں چونکہ اس وقت اپوزیشن میں تھی پارٹی وہ بھی رسپانسبل رہی، وہ ہے لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. تو جب اس کو پیپلز پارٹی حکومت نے چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا چاہا تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اس کے آڑے آ گئیں. جب پی ایم ایل این جو تھی اس نے اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہا تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس کے آڑے آ گئیں. اب جب آج پی ٹی آئی اس کو پرائیویٹائز کرنے جائے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کی مخالفت کریں گی. تو یہ ایک وشس سائیکل چل رہا ہے ہماری اکانومی میں. یہ تیسرا بڑا فیکٹر ہے جو کہ اس کو جو ہے خراب کر رہا ہے. اور جو چوتھا میجر فیکٹر جو کہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے اوور آل گورننس کا فقدان.
اور اگر آپ پچھلے 1 سال کو دیکھتے ہیں یا پچھلے 2 سالوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے جو بہت سے بیوروکریٹس ہیں وہ ڈسیزن لینے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ ڈر ہے کہ فائل پہ اگر اس کے سائن ہوں گے تو کل کو کوئی احتساب کرنے والا ادارہ اس آفیسر کو پکڑ لے گا جس نے اس فائل پہ سائن کیے. تو تقریباً عملاً آفیسز میں کام جو تھا وہ شٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، چونکہ حکومت نے اس پہ پہلے 9 مہینے اس کشمکش میں گزارے کہ IMF کے پاس جائے بغیر کام چلا لیا جائے، تو وہ بھی ایک لمبو تھا اور اس کی وجہ سے بھی یقینی طور پہ اکانومی انسرٹینٹی وہ افیکٹ ہوئی. اور جو پچھلے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے پہ پابندی لگائی گئی تھی نان فائلرز کے لیے ایک خاص حد سے زیادہ، اس کی وجہ سے صرف ایک ہی سیکٹر رہ گیا تھا یہاں پہ کہ انویسٹمنٹ ہو سکتی تھی، اور وہ سیکٹر ہے ڈالرائزیشن آف اکانومی. تو لوگوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اس امید میں بھی کہ جب IMF میں جائیں گے ڈالر کا ریٹ چڑھے گا تو ان کو کچھ پرافٹ مل جائے گا، اور اس امید میں بھی کہ اگر اور کہیں پہ پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے تو ڈالر لے لیے جائیں. تو بہت سے لوگوں نے اس وقت ڈالر خرید کے اس کی ہولڈنگ بھی کر رکھی ہے. تو یہ ہے وہ ساری سچویشن جس میں کہ آج ہم کھڑے ہیں اور جہاں پہ آج کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور اپروو ہوا ہے. سر